अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हम जो मेज़बान फयाज़ नाच। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं अॼु मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते ऐं उन जे बारे में तव्हां ख़बरात हिकिड़ी तमामु घणी तेज़ी आहे ऐं ख़ासि तरह राब्तनि जे हवाले सां ऐं ईअं पियो लॻे त ॼण चओ त नो कॉन्फिडेंस मूव अदम एतमाद जी रिथ जे लाइ मुख़ालिफ़ धुर जे पार्टियुनि जेका आहे उहे तमामु तेज़ी सां पंहिंजो एफर्ट्स वठी रहियूं आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु जेका क़ौमी असैम्बली जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे उन सूरत हाल में हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे उनमें तव्हांजे साम्हूं असांजे स्क्रीन ते ॾिसी सघो था त 156 सीटूं PTI जूं, MKM जूं 7 सीटूं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जूं 5 सीटूं, PMLQ जूं 5 सीटूं, GDA जूं 3 सीटूं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जूं 1 सीट ऐं जमहूरी वतन पार्टी जी 1 सीट, इंडिपेंडेंट 2 जेके आहिनि इहे टोटल 180 माण्हू थियनि था जेके हुकूमत जे पासे आहिनि। जॾहिं त PMLN जूं 84 सीटूं, पीपल्स पार्टी जूं 56 सीटूं, MMA जूं 15 सीटूं ऐं उनखां अलावा ANP जूं जेके आहिनि उहे 1 सीट, BNP जूं 4 सीटूं ऐं इंडिपेंडेंट जेके PTM सां लाॻापियल अली वज़ीर ऐं मोहसिन दावा जूं 2 सीटूं उहे मुख़ालिफ़ धुर सां गॾजनि थियूं। 162 जो अंग थिए थो, 173 जो अंग खपे नो कॉन्फ्रेंस मूव खे कामयाबु करण लाइ ऐं यकीनी तौर ते उहो अंग जे लाइ कुल ई 11 वोट खपनि। जॾहिं त असां ॾिठोसीं त असांखे केतिरा भेरा PMLN जी जेका क़यादत आहे उहा चवे थी त उन वटि 24 खां वधीक PTI जा मेंबर जेके आहिनि उन सां राब्ते में आहिनि। जेकॾहिं उहे 24 मेंबर राब्ते में आहिनि त हिते त अंग कुल 11 वधीक खपनि, पर उन सां गॾोगॾु जेका MKM सां राब्ता थिया आहिनि, PMLQ सां राब्ता थिया आहिनि, उहे कहिड़ो नतीजो ॾींदा। हिन सॼे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेर तर्जुनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि 180 हुकूमत की सीटें, 162 जो है वो अपोजिशन की सीटें, 173 चाहिए नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने के लिए और वो जाके बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 11 का एक फिगर चाहिए हिज़्ब इख्तिलाफ को, जबकि PMLN कहती है कि 22 से 24 लोग जो हैं वो उनके साथ राब्ते हैं। अब तो वज़ीरों का नाम भी लेना उन लोगों ने शुरू किया है कि 5-6 वज़ीर जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं। किस तरह देखते हैं आप इस मूव को कि उसका क्या होगा? फयाज सर, 2 एंगल से बात करेंगे। एक तो हम इससे पहले सियासी अमल पे बात करते रहे। आज पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल उस सतह पे चला गया है कि जो आईनी दायरा कार कहलाता है कि भाई आप जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से अगर समझते हैं कि किसी हुकूमत को उतारना है, गिराना है या उस पर अदम एतमाद ही का एक जो है कानूनी प्रोविजन रह जाता है, बाकी आइन के ज़ाब्ते में नहीं आते। तो इसमें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले भी इलेक्शन के बाद फजलुर रहमान को कहा कि हलफ लीजिए और इस इलेक्शन को डिफेक्टो सूरत में या किसी भी शक्ल में हुकूमत को तस्लीम कीजिए। उसके बाद जो सूरत हाल PDM की हुई उसमें बेतहाशा कन्फ्यूजन हुई और PDM से बाहर निकाला गया पीपल्स पार्टी और ANP को। लेकिन आज जो है पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के ऊपर जो है PDM और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान या मरियम नवाज या नवाज शरीफ भी आ चुके हैं, जो इस सारे मौक़िफ़ को एक ऐसे वक्त में डैमेज कर चुके हैं जिस वक़्त एक सियासी अमल जा रहा था और उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो कौमी असम्बली के ज़रिए सेनेट के अंदर आ चुके थे और उस वक़्त इतना जो है सियासी दबाव और सियासी माहौल की एक ऐसी सूरत हाल बनी थी कि उस वक़्त इस सारे प्रोसेस को रोकने का नुकसान हुआ। आज जो मंजर नज़र आ रहा है जिसमें आप बता रहे हैं कि भाई हुक्मरानों के पास 180 और 172-73 जो हैं उनके काउंट होते हैं अपोजिशन के, और अपोजिशन के 162 है, 173 तो चाहिए नो कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने। 162 हैं ये यू आर राइट। 173 तो रिक्वायर्ड हैं की जरूरत है, लेकिन इनके जो हैं नून लीग के 84 और 56 जो ब्रेकअप आपने बताया वो दुरुस्त है कि वो 162 बनता है जी। अच्छा, तो अब मैं ये इसके अंदर कहूँगा कि बड़ी एक सियासी अमल और सियासी हिकमत अमली
کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے عوام کے حالات، ملک کی دیگر پالیسیز، آئی ایم ایف کے قرضہ جات، خارجہ پالیسی میں آئسولیشن اور دیگر اندرونی داخلی معاملات ایسے آ چکے ہیں کہ یہاں پر تحریک طالبان کے ذریعے اندرون خانہ دھماکے بھی شروع ہو چکے ہوں اور بے تحاشا یعنی خارجہ، داخلی اور اقتصادی اور تمام معاملات کے اندر ایک بڑی دیگرگوں حالت آ جائے تو لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑا طاقت کا منبع بنتا ہے اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں جتنے بھی سیاسی مبصرین اور سیاسی جماعتیں ہیں کہ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ بیچ میں سے ہٹ جائیں اسٹیبلشمنٹ تو ہم اپنے طور پہ جو ہے نپٹ لیں گے سیاسی عمل کے ذریعے سے. لیکن یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے جو ہے اس سارے کے جو بھی پروسیس رہا ہے 2017 کے بعد پاناما کیس اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد الیکشن اور پھر الیکٹیبلز اور پھر مشینری کا بیٹھ جانا الیکشن کاؤنٹنگ میں اور یہ ساری چیزوں کے بعد اگر ہم اس کا بالکل آنیسٹلی آبجیکٹیولی سمجھنے کے لیے تجزیہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسی واضح طور پہ شکل نہیں ہے کہ یہ کہاں فیصلہ ہوا ہے اور واقعی کیا یہ فیصلہ ہوا ہے یا یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے. لیکن اس پہ بھی ہم بطور ایک ڈیموکریٹ کے رائے رکھتے ہیں کہ ایسے فیصلے ہونے کے نتیجے میں کیا عدم اعتماد کا وہ ایک سیاسی اخلاقی جواز بنتا ہے کہ کیونکہ اس طرح تو ہے کہ کل کو اگر اسی پروسیس کو آپ مان لیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں رہی تو اسٹیبلشمنٹ کل کو آنے والی کسی بھی حکومت کے ساتھ اگر ایک پیج پہ نہیں رہتی جس طرح شہید بے نظیر کے دور میں بھی عدم اعتماد جو لایا گیا تو سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی تھے، نواز شریف بھی تھے، تو کیا اس پروسیس کے اندر داخل ہونا چاہیے سیاسی عمل کے تحت یا وہ سیاسی عمل اپنے طور پہ سیاسی عمل ہو رہا ہے اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لین دین نہیں ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ایم کیو ایم، کاف لیگ اور باپ پارٹیوں کے اوپر اتنا گر کر بات کر رہے ہیں، کیا یہ ایم کیو ایم کو یہ نہیں پتا کہ عوام الناس کی زندگی جو ہے جیرن ہو گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے؟ کیا یہ خاص لیگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا سیاسی عمل کیا بنتا ہے؟ اور اگر آج ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم تو جمہوریت بچانے کے لیے جو ہے حکومت میں شامل ہوئے ہیں یا یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو فلانی وجہ سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ بار بار ملا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ان کا یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا اس سے سیاسی عمل کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور پھر اس کے اندر جہانگیر ترین جیسے انڈیویجول آ جاتے ہیں تو وہ پہلے بھی جو ہیں الیکٹیبل کے طور پر شامل ہوئے، انہی جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے غیر جمہوری جو ہے جہاز روانہ ہوا سفر پہ. اب جہاز بھی جمہوری ہوتے ہیں کیا سر؟ جہاز کیسے جمہوری ہوتے ہیں؟ غیر جمہوری جہاز. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاز جمہوری اور غیر جمہوری کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایک مطلب جہاز سے مراد جہانگیر ترین صاحب ہی ہے نا کہ دیکھیے جب ان کا کانفلکٹ آ رہا ہے، دیکھیے ان کے اوپر بہت بڑے پیچز ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کا پیچ ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں تھے، دوسرا موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران شوگر مافیا اور گندم کے معاملات کے اندر وہ گرے ایریا کے اندر آ چکے ہوئے ہیں جس کا جو گرے ایفیکٹ ہے نہ وہ عمران خان پہ سے ہٹ سکتا ہے نہ جہانگیر ترین پہ سے ہٹ سکتا ہے. تو ایسے اچھا اب دیکھیں نا یہ جو چیزیں ہیں نا شاہین قریشی صاحب، اس طرح تو آپ دیکھیں حکومتی وزراء آتے ہیں شریفوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ اتنے ارب بنائے، وہ فلاں اپنا ایون فیل اور وہ فلاں. اسی طرح کوئی آتا ہے وہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں وہ بتاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس طرح پہ باتوں پہ اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر تو پاکستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی قیادت ہو اور آلموسٹ آل دا پارلیمنٹیرینز آلموسٹ وہ تو پھر اس گرے اور اس ڈاٹس اور پھر وہ ان میں ایگری کرتا ہوں. پر میں اس کو بات کو ذرا سا ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے یہاں سے آغاز کیا تھا کہ سیاسی عمل، سیاسی حکمت عملی
وہ تو یہی کہتی ہے جس میں ہے کہ بھئی آپ آئینی دائرہ کار کے اندر ایک سیاسی عمل کیجئے اور ان کو اقلیت میں بدل دیجئے، ٹھیک ہے، اور اپنے نقطہ نظر کے ساتھ جوڑ لیجئے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یا تو اس کے اندر کوئی ٹائم لائن ہو کہ بھی پتہ چلے کہ عوام کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ بتدریج آگے بڑھ جانا ہے اور آگے جا کے بمشکل تمام 1 سال کا جو ہے پیریڈ رہ جانا ہے، تو کیا یہ آپشن کے طور پر دانشوروں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہیں ہونا اور جو ایک ارینجمنٹ ہوگا اس کے اندر آپ آ کر ایک غیر منصفانہ الیکشن کے لیے قانون سازی بھی نہیں کر سکیں گے، یا تو پورا ایجنڈا طے ہونا کہ بھئی ہم یہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، اتنے عرصے کے لیے فلانے لوگوں کو ہم الیکٹ کریں گے. اور نہیں سر، وہی تو مسئلہ ہے نا، وہی تو مسئلہ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ خود جو ہے کاف لیگ نے بھی یہی کہا، ایم کیو ایم نے بھی ملاقاتوں کے بعد یہی کہا کہ ابھی حزب اختلاف جو ہے وہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کر سکی، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے ابھی تک، اس بات پہ شاید اتفاق نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس موو کے بعد ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے، کوئی تھوڑے عرصے کے لیے ایک انٹیریم سیٹ اپ بنائیں گے، یا ہم ایک جو 20-22 مہینے رہتے ہیں اس کے لیے ہم کوئی سیٹ اپ بنائیں گے. اگر وہ سیٹ اپ ہوگا تو اس سیٹ اپ کے اندر کون سے لوگ ہوں گے، اس کو لیڈ کون کرے گا. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ہم پنجاب کے اندر لو کانفرنس لائیں گے تو پھر پنجاب کو کون لیڈ کرے گا، کس کے حوالے کریں گے. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہ تو شاید کچھ طے ہوا ہے، یا اگر کچھ طے ہوا ہے تو وہ ابھی تک کسی کے پاس اس کا جواب سامنے نہیں آیا. تو یہ تو وہ بہت بڑے سوال ہے جو اس پروسیس کے کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے پہلے جو اتفاق رائے تھا اور جو اپنا یہ تھا کہ یہ ساری پارٹیاں ایک ساتھ جو ہے وہ مارچ کریں گی، اور مارچ کے بعد جو ہے وہ استعفاؤں کے بارے میں بھی سب کہہ رہے تھے کہ بھئی قیادت کو دے دی ہیں. پھر پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ استعفاؤں کے سوا اگر مارچ ہوتا ہے تو ہم آپ ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ بھی یہ سارا مومنٹم بنا کے اپوزیشن جو ہے وہ پھر کسی ایک نقطے پہ اٹک جائے، اور اٹکنے کے بعد نتائج وہی ہوں جو پچھلے مرتبہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے پہ ہوئے تھے. دیکھیں بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. ہمارا آرگومنٹ اسی جانب بڑھ رہا ہے کہ ہم پھر یہی کہیں گے کہ سیاسی عمل اور آئینی دائرہ کار کے اندر حکمت عملی تو یہی بنتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے مسنگ صورتحال میں کہ جب آپ خود عوام کو اعتماد، ٹھیک ہے حکمت عملی ہے، آپ نے اپنے پتے چھپا کے رکھنے ہیں، لیکن دیکھیں سیاسی پروگرام تو دینا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے ایک اقدامات آئینی دائرہ کار میں کر کے اپوزیشن کی یا ان کے اتحادیوں کو اس طرح سے لائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اتنا عرصہ چلے گا اور اتنے عرصے کے اندر ہم یہ قانونی جو ہے نا آئینی جو ہے چیزیں کریں گے جس کے اندر 18ویں ترمیم اور دیگر معاملات کے اوپر کوئی آگے جا کے کانفلکٹ کی سچویشن اور وہ نہیں ہوگی. دیکھیے یہ چیزیں کلیئر کیے بغیر چل رہی ہیں، جس کے لیے بلاول کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے. شاہد خاقان عباسی جب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 22-23 لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اگر 22-23 لوگ ہیں تو پھر آپ عدم اعتماد خود ہی کر دو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک اتنی ہماگیر قسم کی کنفیوژن ہے کہ ان لوگوں پر آپ انحصار کر رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن میں تو آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، آپ شاہین قریشی صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اسمبلی یہی رہتی ہے، جس طرح پہلے یہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا، اس مرتبہ بھی ہم نے 27 دسمبر پہ دیکھا کہ ساری ٹیلی ویژن نے جو فوٹیجز چلائے 18 اکتوبر والے، تو اس میں یہ ٹرک پہ کھڑا ہوا تھا جب بی بی صاحبہ واپس آئی تھی. تو یہ جیالہ جو ہے وہ اب اس کا بن گیا ہے. اب وہ جو اپنا پیپلز پارٹی نے کہا تھا، کل میں سن رہا تھا سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی جو ہے وزیر خارجہ کے طور پر کارکردگی صحیح نہیں تھی اسی لیے اس کو ہٹایا گیا. اب تو عمران خان بھی اس کی کارکردگی سے اپنا خوش نہیں ہے، اسی لیے ٹاپ 10 میں اس کا نام نہیں آیا. لیکن یہ سب لوگ اگر یہی رہتے ہیں
اسمبلیوں کے اندر بھی یہی لوگ رہتے ہیں، اور ان میں سے اگر 20-22 ادھر آ کے پھر ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں تو اس سے کیا تبدیلی ایکسپیکٹ کریں؟ یہی لوگ کل پیپلز پارٹی میں تھے، یہی لوگ مشرف کے ساتھ تھے، ان میں سے کتنے لوگ نون لیگ کے ساتھ تھے، پھر وہ چل کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل وہاں سے ٹوٹ کے پھر ادھر کوalition اپنا اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ایک نئی گورنمنٹ بن جائے گی، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ مطلب لوگ تو یہی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بقول پیپلز پارٹی والوں کے ناکام وزیر خارجہ تھا تو ہٹایا گیا، اس مرتبہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اس کو ٹاپ 10 میں نہیں رکھا، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، تو پھر یہ وزیر خارجہ کل اگر ایک اپوزیشن کی کوalition حکومت بناتی ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہے، اس میں یہ وزیر خارجہ بن جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات کو اس طرح سے کہنا چاہوں گا، مجھے صرف 1 منٹ ایک ماضی کے تناظر میں بات کرنے کی اجازت دیجیے گا، کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت اس کا ایجنڈا نہ الیکشن تھا نہ حکومت کے خاتمے کا تھا، اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کو اس راستے پہ ڈالیں گے جہاں تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر چلیں گے، اور وہ ایک پاکستان کے اندر کیونکہ ایم آر ڈی کا ایک دفعہ اتحاد تھا، وہ سنگل پوائنٹ، وہ تو فراڈ کیا تھا ہمارے ساتھ، جی وہ تو فراڈ کیا تھا جی، تو نہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ہمیں لوریاں سنا رہے تھے کہ ہم ووٹ کو عزت دو، اس وقت زبیر صاحب جو تھے وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، تو میں یہ تو یہ تو سارا فراڈ تھا۔ تو آئینی دائرہ کار کی باتیں بھی 2 نمبر تھیں، آج جو 22 آدمیوں کی باتیں جو ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں۔ میں سیاسی عمل کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام الناس کی اور نون لیگ کی دوغلا پالیسی تو آپ اس وقت دیکھیں جب یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے تھے ایز اے سینیٹر، تو ساری نون لیگ مریم نواز صاحبہ سے لے کر ساری ان کی قیادت کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ پیسے نہیں، یہ ہماری ٹکٹ بکی ہے، یہ ہماری ٹکٹ کا جادو ہے، لیکن پھر آخر میں کیا کہا کہ آپ نے جو تھا نا وہ جس طرح آپ الیکٹ ہوئے تھے تو وہ صحیح نہیں تھا۔ نہیں تو مطلب یہ بات کو میں ایگری کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں فیاض صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو فراڈ ہو گیا، وہ تو ووٹ کی عزت سامنے آئی چکی ہے بار بار، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس صورت میں نون لیگ جو ایک اس وقت میجر کھلاڑی بھی ہے، وہ اگر یہ ساری گیم کو ایسے چلاتی ہے تو کیا ہمارے سیاستدانوں کو جن کا مین تعلق جو ہے اپوزیشن سے ہے، یہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس کو علیحدہ علیحدہ جو ہے نہیں لڑ سکتے ہیں، کہ کل جو کے پی کے اندر دوسرا حصہ پہلے حصے کا جو بقایا الیکشن ہوئے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان خود ہار جاتے ہیں، ایون ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی ہار جاتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جو سیاسی تجزیہ کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ عوام کا رجحان آج بھی کس جانب ہے، اس کو ایک جرنلائز سطح پہ یہ کہہ دیں کہ جی پچھلے ضمنی الیکشن، کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب کے ایک مخصوص ایریا کے اندر وہ جو مینڈیٹ لے کر آنے کی توقع رکھتے ہیں، وہ اگر وہ مینڈیٹ مل بھی جائے گا تو اس کے نتیجے میں کتنی جو ہے کمزور حکومت مکس مینڈیٹ کی آئے گی، وہ نہیں وہ مینڈیٹ ملے گا کیسے؟ کیونکہ ابھی تو نون لیگ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نون لیگ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ جو اگر اس میں جاتے ہیں پروسیس کے اندر، الیکشن کے پروسیس کے اندر جاتے ہیں تو وہ نواز شریف والا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہی تم تراک کے ساتھ مریم نواز صاحبہ والا بیانیہ لے کے جائیں گے، یا وہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ یہ تو ابھی تک تو شہباز شریف والا ہی لے کے جائیں گے، تو پھر وہ پاپولرٹی تھوڑی پھر وہ اپنی ریٹین کر سکیں گے، کیونکہ بیانیہ جو کر سکیں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون اگر وہ قدرے پاپولیرٹی اور وہ فرور اور وہ جوش و خروش بھی قائم رکھیں تو اس کے نتیجے میں جو ہم ایگزمپشن کر سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر اچھی پوزیشن کے اندر پیپلز پارٹی آ جائے، اور مطلب ہے کہ اکثریت لے کر پی ٹی آئی آ جائے کے پی سے، اور پنجاب میں ایک تھوڑی سی، لیکن کے پی کا تو منظرنامہ دیکھیں، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب تک جو صورتحال بنی ہے
وہ تو آپ افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں دیکھیں، وہ تو شاید MMA شاید بحال ہو کے وہ MMA کے کھاتے میں چلی جائے. تو پھر اس ساری صورتحال میں کیونکہ کہ اب جو جس طرح مولانا صاحب کو ملے ہیں ووٹ، وہ کچھ جتنے ملے ہیں، جتنے ان کو دلائے گئے ہیں، یا کس طرح کچھ لوگ کس طرح باتیں کر رہے ہیں، بہرحال لیکن وہ ایک وہاں سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو MMA والا وہ جو اسپیل تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں فیاض صاحب یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس ساری سچویشن میں پھر پاکستان کے جنرل الیکشن کے اندر کیا مرکزی حکومت جنرل کون سا کہہ رہے ہیں سر آپ؟ میں کہہ رہا ہوں عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور جنرل کی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل الیکشن جو ہے، جنرل مطلب کون سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جنرل کا مطلب عام انتخابات یا جنرل نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایک تو 2023 میں ہمارا الیکشن ڈیو ہے نا، وہ عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں نا؟ عام انتخابات جنرل. اچھا میں سمجھا جنرل کا نام لیتے تو ہم تو یہاں پہ بہت ہی وہ تو ظاہر پریشانی آج بھی ہو جاتی ہے کہ اس میں آج ہی کی اپڈیٹ دے کے پاکستان کی سیاسی منظرنامے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب میں بزدار جیسے کمزور حکمران کو پیپلز پارٹی کا ایک MPA ملا ہے جا کے، اور مجھے اس ملک کے اندر کامنٹ کرنے کا یا سیاسی کامنٹ کرنے کے لیے میرے ایک دوست نے مجھے انوائٹ کیا ہے، جہاں پر آج ہمارے آرمی چیف صاحب وہ سپائن لیس پریزیڈنٹ کو ملنے کے بعد عمران خان کو آج کیوں ملے ہیں، کہ یعنی وہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے قومی سلامتی کے معاملات ہیں کہ جس میں وہ ہمارے چیف جو ہیں آرمی چیف وہ پہلے آج ملے ہیں عارف الوی صاحب کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کے بعد وہ عمران خان کے پاس چلے گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی پاور کا مرکز ہے، محور ہے، اور جو اس کے اندر فیصلے ہونے ہیں وہ کس انگ ڈھنگ سے ہو رہے ہیں، یہ ضیاء الحق کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار اور بڑے بڑے تاریخ پہ اور جیو پولیٹکس کو سمجھنے والے لوگ بھی اتنے انپریڈکٹیبل ہو چکے ہیں کہ جو تصورات میں یا خواب میں ایک چیز کو کہا جاتا ہے کہ کل بٹو کی حکومت ہوگی تو بٹو کی حکومت ہوتی رہی ہے اس پاکستان، یہ لوگ دیکھتے رہے. تو آج بھی پاکستان کی اتنی انپریڈکٹیبل سچویشن ہے کہ ہمیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. آپ کی بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کرنا. ناظرین، ملک کے سیاسی منظرنامے تھے مجھے سینئر صحافی نامر تجزیہ جناب شاہین قریشی صاحب جو تجزیہ تاں تک پہنچائے سوں. وقفو تو وقفے کا پوٹی پروگرام کھکتے بدھنا سن سکتے.